नाज़रीन, फलस्तीन की जानिब से इजरायली कैप्टिव्स की बॉडीज को रिटर्न किया गया है और रेजिस्टेंस ने बताया है कि ये इजरायली बमबारी के नतीजे के अंदर जो है वो हलाक हुए हैं। और नेतन्याहू जिसने बॉडीज को रिसीव करने की सेरेमनी के अंदर हिस्सा लेना था, वो ऑन टाइम जो है वो इससे विड्रॉ कर गया, उसने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि आगे जो गुस्सा है वो शदीद पाया जा रहा था। और चूंकि अब देखें ना, खाना जंगी का वहां पर इस तरह भी माहौल बन रहा है, नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल हो गया है किसी पब्लिक इवेंट्स के अंदर जाना। और ये तो कोई ऐसा पब्लिक इवेंट भी नहीं था, वहां पर जो फैमिलीज हैं उन्होंने मौजूद होना चाहिए, प्रिजनर्स की फैमिलीज हैं, वहां पर भी नेतन्याहू जो है वो नहीं जा सका है। और उसकी वजह एक रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस ने एक आज ऐसी फ्लैक्स लगाई है कि नेतन्याहू जो है वो फिलहाल मुंह छुपाता फिर रहा है। ये भी आपके सामने रखेंगे। आज वो कमांडर्स खान यूनस के इस तकरीब के अंदर शरीक थे जिनको इजराइल की जानिब से डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके अलावा भी रेजिस्टेंस ने बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज की इस सेरेमनी के अंदर किस तरह के मनाजर देखने को मिले हैं, ये भी आपके सामने तफसील रखेंगे। और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजरायली सेटलर्स, उन्होंने जो नॉर्थ की सेटलमेंट्स हैं उसमें रिटर्न करने से इनकार कर दिया है। और यूरोप और अमेरिका के बारे में बात करेंगे, जिसके इख्तलाफात अब शदीद से शदीद तर हो रहे हैं। हर घंटे जब वहाँ से कोई ना कोई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉक है जिसने फॉर डेकेड्स हुक्मरानी की है, दुनिया को रीशेप किया है, सारा ऑर्डर बनाया है, तो उसका टूटना तो सारी बात एक ऐसी चीज़ है जो ग्लोबल आप समझ लें कि डेवलपमेंट है, सारी दुनिया के ऊपर इसके जो है वो असरात होंगे। तो एक तो अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को अबंडन कर दिया गया है, वो यूक्रेन जिसकी जंग ही अमेरिका ने शुरू करवाई, उस यूक्रेन के ऊपर सारा मलबा डाल के अमेरिका जो है वो साइड से निकल लिया है और साथ उसे कह रहा है कि पैसे भी निकालो जो तुम्हें दिए थे। ये एक इंतहाई ऐसा अमेरिकी तारीख का एक लम्हा है कि अमेरिका के सारे इत्तेहादी और ताइवान जैसे ममालिक जो अमेरिका के ऊपर तकिया करके बैठे हुए थे, वो भी देख रहे हैं कि बहुत ही अजीबोगरीब मामला है कि अमेरिका ने जंग शुरू करवाई और एड देता रहा और एट द एंड सारा मलबा यूक्रेन के ऊपर डाल के और सारा जिम्मेदार यूक्रेन को ठहरा के साइड से निकल लिया है और जो है वो पैसे भी उससे मांग रहा है। और यूरोप जिसके साथ मिलकर अमेरिका ने फॉर डेकेड्स दुनिया में जो कुछ किया, जंगें, रिजीम चेंज ऑपरेशंस, जो लूटमार हुई, सारा कुछ मिलजुल कर ये करते रहे हैं। और अब अमेरिका ने उस यूरोप को भी खुडे लाइन लगा दिया है जो यूरोप अमेरिका के एम्पायर को कायम रखने में, आगे बढ़ाने में जो उसकी एक जूनियर के तौर पर काम करता रहा है यूरोप, उसको भी खुडे लाइन इस वक्त अमेरिका ने लगा दिया है। तो ये एक बड़ा चेंज है, अनएक्सपेक्टेड चेंज है। इस लेवल का चेंज यूरोप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और आफ्टर डेकेड्स, आफ्टर सेंचुरीज इस तरह का कोई मामला जो है वो देखने को मिला है। तो इसके तो बरह रास्त असरात है वो इजराइल के ऊपर तो होने जा रहे हैं, क्योंकि देखें यूरोप एक मेन पिलर है इजराइल की सपोर्ट का। जब यूरोप अपने फ्यूचर के हवाले से अनसर्टन हो गया है तो इजराइल का फ्यूचर उसने क्या देखना है। ओवरऑल जो वेस्टर्न ब्लॉक है जिसने इजराइल को ये सारी इंप्यूनिटी दी हुई है, इजराइल के लिए जिसने कहा कि कोई रेड लाइंस नहीं है, वो वेस्टर्न ब्लॉक ही अपने आप में टूट रहा है। हर किसी को अपनी अपनी पड़ गई है, हर कोई अपना बतौर मुल्क वो देख रहे हैं, बतौर वेस्टर्न ब्लॉक नहीं देख रहे हैं, बतौर मुल्क वो देख रहे हैं क्या करना है। तो इसलिए वो जो पूरा वेस्टर्न ब्लॉक जिसने इजराइल को ये इस्तशना दी हुई थी कि वो जो चाहे वो कर सकता है और इजराइल की जो हेजमनी है उसकी जमानत बनाई हुई थी, यानी मिडिल ईस्ट के ममालिक को तबाह भी किया, उनको कमजोर भी रखा, इस्लामी दुनिया को खास कर दबा के रखा, ये सारा वेस्टर्न ब्लॉक ने किया ना इजराइल को हेजमोनिक पावर बना के रखने के लिए। तो वो इंटायर जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो अपने आप में भी इस वक्त कोलैप्स हो रहा है। तो एक तो पूरी दुनिया के ऊपर असरात है और फिर बरह रास्त है वो इजराइल के ऊपर भी असरात है और इन टोटल जो अमेरिकी एम्पायर है वो भी जो कोलैप्स है उसकी तरफ जा रहा है। तो ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज करते हैं जो इस वक्त एक्सचेंज राउंड नया हुआ है। 4 जो बॉडीज हैं उनको रिटर्न किया गया है और ये पहली बार बॉडीज का इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो अलाइव प्रिजनर्स थे उनका एक्सचेंज हो रहा था। अच्छा, आज की जो सेरेमनी रखी गई है वो बहुत मुख्तलिफ थी, पिछली सेरेमनी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। आज जो फ्लैक्स लगाई गई है वो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है और वो इजरायली जो मीडिया है, फिर इजराइल सारा जो सोशल मीडिया है उस पर भी चल रही है, बहुत इंपैक्ट। और फ्लैक्स इस तरह की लगाई गई है जिसमें नेतन्याहू का शैतानी चेहरा बनाया गया है, ऐसा करके बड़े दांत, यानी पूरा नेतन्याहू का एक शैतानी फेस बनाया गया है। और फिर उसकी तस्वीर के नीचे लिखा गया है उनकी जुबान के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी और
عربی کے اندر بھی کہ وار کرمنل نیتنیاہو اینڈ ہز آرمی کلڈ دیز 4 پرزنرز. یہ جناب تمام زبانوں میں انہوں نے فلیکس اور اوپر نیتنیاہو کی شیطانی چہرے والی تصویر. اس لیے وہ جو سیریمنی ہونی تھی کہ جب اسرائیل باڈیز کو ریسیو کر رہا ہے تو وہاں پر جا کر نیتنیاہو نے بھی شرکت کرنا تھی, لیکن نیتنیاہو آن ٹائم ود ان آپ کہہ لیں کہ جو آخری منٹ سے اس میں اس نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ غصہ اور بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے نا کہ اسرائیل میں یہ بات کھل کر ڈسکس ہونا شروع ہوئی کہ ان کی جو ہلاکت کی وجہ ہے وہ ریزسٹنس نہیں ہے بلکہ وہ نیتنیاہو ہے. نیتنیاہو کے آرڈر کی وجہ سے, اس کی بمباری کی وجہ سے یہ جو پریزنرز ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو آلریڈی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی وہاں پر ریزنٹمنٹ ہے, کس طرح کا اینگر نیتنیاہو کے خلاف جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. تو جب یہ بات چلنا شروع ہوئی اور وہ فلیکس ہر طرف گھومنا شروع ہوئی تو کہ نیتنیاہو کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور بمباری ریزسٹنس نے ان کو نہیں مارا ہے بلکہ آپ دیکھیں ریزسٹنس نے تو پروٹیکٹ کیا ہے. کتنے قیدی انہوں نے زندہ رہا کیا. اگر انہوں نے خود ہی مارنا ہوتا تو وہ باقیوں کو رہا کیوں کرتے, اور ان کو کیا ضرورت ہے ان کو مارنے کی. انہوں نے تو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا. اور یہ اسرائیلیوں کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے, یا تو سارے کے سارے پریزنرز ڈیڈ ہو جاتے تو شاید نیتنیاہو کے پروپیگنڈا میں کوئی وزن آ جاتا. بھائی جب اتنے قیدی الائیو رکھے گئے ہیں, صحت مند رکھے گئے ہیں, تو ان کو ریزسٹنس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے. اور پریزنرز تو اصل میں ریزسٹنس کے لیے سب سے بڑا ٹول ہیں, تو وہ ان کو کیوں ماریں گے. تو اسرائیلیوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, باقی دنیا کو سمجھ آ چکی ہے, اسرائیلیوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. تو نیتنیاہو کے خلاف جو غصہ ہے وہ اور بڑا ہے. پھر خان یونس کے اندر یہ سرمنی رکھی گئی تھی اور خان یونس کے اندر وہ کمانڈرز خان یونس برگیڈ کے جن کو اسرائیل کی جانب سے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا وہ اس تقریب کے سربراہ تھے. ٹھیک ہے, وہ جناب آج دیکھے گئے. تو بہت سارے سرپرائز اور بھی ریزسٹنس نے دیے ہیں. میں کچھ ہیڈ لائنز جو وہاں سے آ رہی ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیلسٹینین ریزسٹنس ہینڈز اوور باڈیز آف 4 اسرائیلی کیپٹیوز اینڈ ویری آپ ذرا دیکھیے سرپرائزنگ جو ایلیمنٹس وہاں پر نوٹ کیے گئے ہیں. ہنڈریڈز آف ریزسٹنس فائٹرز فرام دا ملٹری ونگز آف پیلسٹینین فیکشنز took part in the ceremony to hand over the bodies. صرف حماس کے فائٹرز نہیں بلکہ اسلامک جہاد کے اور باقی تنظیموں کے جو فائٹرز ہیں سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے اس میں حصہ لیا. اور آج انہوں نے بلیک یونیفارمز پہنی ہوئی تھی اور سٹیج کے اوپر, یعنی آج کی تقریب ذرا مختلف تھی. آج سٹیج کے اوپر جو ہے اس طرح سے فائٹرز نہیں کھڑے تھے. سٹیج پر صرف ایک فائٹر کھڑا تھا, سٹیج کے اوپر باڈیز رکھی ہوئی تھی اور ساتھ 2 میزائل رکھے ہوئے تھے. اور وہ 2 میزائل اس علامت کے ساتھ رکھے ہوئے تھے کہ یہ جو اسرائیل نے جو میزائل گرائے ہیں اس کی وجہ سے یہ جان سے گئے ہیں. اور ساتھ ریزسٹنس نے انٹرویو میں جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے کہا کہ 17,000 جو فلسطینی بچے شہید ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ, کیونکہ اس کے اندر بچے بھی شامل تھے ان باڈیز کے اندر, تو انہوں نے کہا 17,000 وہ فلسطینی بچے اور یہ اس کا سارا جو ذمہ دار ہے وہ نیتنیاہو ہے. تو سٹیج کے اوپر آج کیا تھا کہ 2 میزائل وہ بم رکھے ہوئے تھے اور 4 باڈیز, اور جو ریزسٹنس فائٹرز ہیں وہ سارے کے سارے نیچے کھڑے ہوئے تھے, سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے نہیں تھے. صرف ایک فائٹر وہاں پر کھڑا تھا. نیتنیاہو withdraw his participation in the ceremony to receive the bodies of the 4 Israeli captives. نیتنیاہو جو ہے وہ اس سیرمنی سے اس نے جانا تھا لیکن ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جو ہے وہ اسے withdraw کر گیا کیونکہ وہاں پر آگے جا کر جو پریزنر فیملیز ہیں اس سے سامنا ہونا تھا, میڈیا سے بھی سامنا ہونا تھا, تو وہ وہاں سے وڈرا کر گیا. کمانڈر آف دا ایسٹرن بٹالین آف دا القسام بریگیڈ ان دا خان یونس واز آلسو پارٹ ایٹ دا خان یونس سیریمنی. پھر آپ دیکھیے دا ریزسٹنس فائٹرز انوالوڈ ان دا اکتوبر 7th بیٹل ور پریزنٹ ایٹ دا ہینڈ اوور. ویری سرپرائزنگ اور ویری ان یوزول. فار دا ویری فرسٹ ٹائم کیا نازل ہوا ہے کہ وہ فائٹرز جنہوں نے 7 اکتوبر کا حملہ کیا تھا آج وہ فائٹرز بھی سیریمنی کا حصہ بنے ہیں. دیکھیں وہ تو بڑے خاص فائٹرز ہیں نا. 7 اکتوبر جو ہے جس نے پوری طرح سے ریجن کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے, پورے گلوبل آرڈر کو ہلا کر رکھ دیا ہے. یہ بات طے ہے کہ اگر یہ والی جنگ نہ ہوتی تو جتنی جلدی یہ گلوبل آرڈر کی بنیادیں ہل گئی ہیں اتنا جلدی یہ ہونا نہیں تھا. آپ دیکھیے 7 اکتوبر سے پہلے ہو کیا رہا تھا. یہ امریکی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جیک سیلون, اس کے الفاظ ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ہم نے وہ چیزیں اچیو کر لی ہیں جتنی آج تک تاریخ میں کبھی اچیو نہیں کی. تمام چیزیں ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں. اور بہت جلد سعودی عربیہ اور یہ سارے نارملائزیشن اور ترکی کے صدر جو وہ بھی دورہ کرنے جا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ کبھی مڈل ایسٹ میں اتنا ہمارا کنٹرول نہیں تھا جتنا اس وقت ہم نے حاصل کر لیا. سب چیزیں ہماری لائن کے مطابق چل رہی ہیں. تو 7 اکتوبر تو مطلب ایک ایسی چیز ہے جس نے ریجنل
سارے جو ان کے منصوبے ہیں اس کو ہلا کے رکھ دیا، اور جو گلوبل سارے ان کے عزائم تھے اس کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ اس لیے تو آپ دیکھیں اس وقت گلوبل آرڈر اپنے آپ میں کولیپس ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوا ہے گلوبل آرڈر کے ساتھ؟ کون سی ایسی جنگ لڑی گئی ہے؟ تو وہ 7 اکتوبر کے جو فائٹرز ہیں آج وہ بھی سرمنی کا حصہ تھے، جنہوں نے دنیا بدلنے میں اور فلسطین اسرائیل تنازع بدلنے میں اور اسلامی دنیا کا جو رجوع و زوال ہے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ القسام پبلش دا نیمز آف دا گروپ، آج انہوں نے بہت سارے گروپس جو لڑ رہے ہیں ان کے نام بھی شائع کیے ہیں، جس میں ہم بتا رہے ہیں اوریم گروپ، 8200 سائٹ گروپ اینڈ دا انٹرونشن سائٹ گروپ۔ یہ آج نام انہوں نے جاری کیا کہ کس طرح گروپس ریزسٹنس، یعنی جیسے کہ آرمی ہوتی ہے نا، اسی طرح انہوں نے اپنے اسپیشل جو یونٹس ہیں وہ بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر بلیک کار belonging to the shadow unit captured by the resistance during battle of Al-Aqsa flood was present at the ceremony۔ آج شیڈو یونٹس ہیں وہ بھی دیکھے گئے، اور وہ بلیک کار کے اندر آئے، وہ بلیک کار جو 7 اکتوبر کو یہ ہر سیریمنی کے اندر کوئی نہ کوئی کار لے کر آ رہے ہیں، جو 7 اتنی کاریں پکڑی گئیں، اور ان کو بھی ریزسٹنس نے بچا کے رکھا ہوا تھا سرنگوں کے اندر۔ یہ ایکسٹریم ہیوملیشن ہے اسرائیل کے لیے کہ اتنی بڑی بڑی کاریں سرنگوں کے اندر انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور وہ اسرائیل نہیں ڈھونڈ سکا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی سراغ ہی ان کو نہیں ملا کسی چیز کا، نہ پریزنرز کا نہ ان چیزوں کا۔ اور 7 اکتوبر کو پکڑی گئی کاریں وہ ہر سیریمنی کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ تو شیڈو یونٹس آج موجود تھے، وہ فائٹر جنہوں نے 7 اکتوبر کے اس میں حصہ لیا وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ اینڈ دا کمانڈر آف دا ایسٹرن اینڈ ناردرن بٹالینز ان دا خان یونس بریگیڈ whom the army claimed to have been killed participated in the process of handing over the bodies of the prisoners، جس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اسرائیلی آرمی کی جانب سے۔ کمانڈر جو تھے خان یونس کے، جو ناردرن بٹالین ہے اس کے جو کمانڈر تھے، وہ آج موجود تھے اور وہی سپروائز کر رہے تھے اس ساری سیریمنی کو، وہ سپروائز کر رہے تھے۔ اب آپ اندازہ کریے کہ کتنی بڑی ہیوملیشن ہے، کتنی بڑی ڈیفیٹ ہے، اور خود اسرائیلی وہ اس وقت سکتے کے اندر ہیں، اور ان کے جو ویسٹ اتحادی ہیں جنہوں نے یہاں پر ٹریلینز آف ڈالر جھونکے ہوئے تھے، وہ بھی جنا سکتے کے اندر ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیے آپ اسی کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں جو جیتتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے، ڈوبتے ہوئے شکست خوردہ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ اسرائیل ہمیشہ جو کہ فاتح رہا ہے، اور اسرائیل ان کے لیے کچھ نہ کچھ پریٹینڈ کرتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے، یعنی اس کے لیے کوئی فائدہ لے کر آتا ہے ویسٹ کے لیے۔ اب ویسٹرن یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بلینز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز اس کو دیے، اور اسرائیل کی اصل حالت تو یہ ہے کہ یہ ایسے جھوٹ بھی بولتا رہا ہے، مطلب یہ فتح جو پریٹینڈ کرتا رہا اصل میں وہ تھی نہیں۔ تو اب اگر اس کو ہم نئی جنگ کے لیے بھی پیسہ دیں اور سپورٹ دیں تو کیا یہ جیت سکتا ہے؟ اور اس کی بات کے اوپر اعتبار کیسے کیا جائے؟ یہ تو مطلب ہمیں بتاتا رہا، ہمیں یہ رپورٹ دیتا رہا کہ ہم نے حماس کو ایسے کرش کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے۔ پورے مغربی میڈیا کے اوپر اسرائیلی جا کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہم تو فتح سے 1 سٹیپ اوے، نتن یاہو کے بیانات ہے کہ 1 سٹیپ اوے ہیں فتح سے۔ تو وہ ساری جو جھوٹ کی عمارت بنائی گئی تھی وہ اب کرش کر رہی ہے، اور حقائق جو اسرائیلیوں کے سامنے بھی آ رہے ہیں اور ویسٹ کے سامنے بھی آ رہے ہیں کہ ان کو اتنی عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ اور پھر جو بینر لگایا اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اسرائیلی جیلوں کے اندر ہوا ہے، اس کے لیے آج ریزسٹنس نے ایک فریز لکھی، "We will not forget and we will not forgive. The flood was our day." نہ فرگیٹ کریں گے نہ فرگیو کریں گے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جو اسرائیلی جیلوں کے اندر ہو رہا ہے۔ پھر ریزسٹنس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، حماس "We saved the lives of the occupation captives but their army killed them." یہ سٹیٹمنٹ ساتھ ریزسٹنس نے جاری کی ہیں کہ ہم نے ان کو بچا کے رکھا لیکن مارا کس نے؟ نیتن یاہو اور اس کی آرمی نے۔ تو یہ غیر معمولی چیزیں ہیں اور اس کے غیر معمولی امپیکٹس ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ریزسٹنس نے آج ایک اور بات کر دی ہے، اور انہوں نے بات یہ کنوے کی ہے کہ ہم سارے قیدی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ریزسٹنس نے کیوں بات کی ہے کہ بھئی سارے قیدی کیوں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹرمپ نے جو دھمکی لگائی تھی کہ ریزسٹنس جب وہ سارے قیدی چھوڑے تو ریزسٹنس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ٹرمپ صاحب کی بات کے مطابق ہم اپنے سارے قیدی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کس انداز میں؟ ریزسٹنس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل ہمارے سارے قیدی چھوڑ دے، سارے فلسطینی جو جیلوں کے اندر ان کو رہا کر دے، اور جو ریکنسٹرکشن کا پروسیس 3 فیزز کے بعد شروع ہونا ہے کہیں مئی جون کے اندر جا کر، وہ ابھی شروع ہو جائے۔ یعنی ہم اگلے 4-5 دنوں میں سارے قیدی چھوڑ دیتے ہیں، ادھر سے سارے فلسطینی قیدی رہا ہو جائیں، اور ود ان ویک جو ہے وہ ریکنسٹرکشن کا پروسیس جو 3 فیزز کے بعد شروع ہونا ہے وہ ابھی آپ شروع کر دیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ٹرمپ نے تو
دھمکی لگائی تھی نا کہ سب سرنڈر کر دو اور بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، غزہ چھوڑ دو، سارے قیدی رہا کر دو، یہ وہ. لیکن اصل بنیادی بات تو یہ تھی نا کہ سارے قیدی رہا کرو. تو ریزسٹنس کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، ہم سارے قیدی رہا کر دیتے ہیں، ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم فیز بائی فیز جائیں اور ہر ہفتے 2 چھوڑیں 4 چھوڑیں، ہم سارے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ ہمارے سارے چھوڑ دو اور ریکنسٹرکشن کا جو پروسیس ہے جو 3 فیزز کے بعد شروع ہونا ہے وہ بھی شروع کر دو. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پریشر نتنیاہو کے اوپر اور آ گیا ہے. اور وہ اس لیے اور آ گیا ہے کہ بھائی جب پہلے تو ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی سارے ہاسٹیجز چھوڑو، تو ریزسٹنس مان گئی ہے. جو ٹرمپ کہہ رہا تھا تو ریزسٹنس مان گئی ہے. اور ساتھ بات یہ ہے کہ اگر سارے قیدی ابھی مل رہے ہیں تو 3 فیزز تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ 6 مہینے مزید انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3-4 مہینے مزید. بھائی ریزسٹنس جب کہہ رہی ہے کہ سارے قیدی لے جاؤ تو لے لو سارے قیدی. تو نتنیاہو کے اوپر پریشر اور بڑھا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. اور یہ بات جو ہے وہ میڈیٹر جو کنٹریز ہیں ان کی جانب سے مارکو روبیو جو مڈل ایسٹ کے اندر موجود تھے ان کو بات کنوے کر دی گئی ہے کہ ریزسٹنس تیار ہے سارے قیدی چھوڑنے کے لیے، اور آگے سے اسرائیل سارے چھوڑ دے اور ریکنسٹرکشن کا جو پروسیس ہے وہ ساتھ ہی شروع کر دیا جائے. تو اس طرح ریزسٹنس جو ہے وہ ہر محاذ کے اوپر کنفرنٹ کر رہی ہے. تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ نتنیاہو ان تمام چیزوں کو ایویڈ کرتے ہوئے جنگ کیسے شروع کرتا ہے، یہ اب دیکھنا ہے. کیونکہ نتنیاہو تو کبھی مستقل امن نہیں چاہتا، اسرائیل اوورال امن نہیں چاہتا، تو پھر ان ساری صورتوں سے بڑھ کر ایویڈ کرتے ہوئے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے جنگ کیسے چھیڑتا ہے، یہ بہرحال ابھی دیکھنا باقی ہے. کیونکہ ابھی بھی مسئلہ تو حل نہیں ہوا ہے. اور اسرائیلی فارن منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، وی آر کمیٹڈ ٹو اچیونگ آل دا گولز آف دا وار اینڈ وی وانٹ ٹو کمپلیٹلی ایویکویٹ غزہ آف ویپنز. یہ اسرائیلی فارن منسٹر کا بیان ہے کہ ہم سارے گولز اچیو کریں گے. گولز یہی کہ غزہ پر قبضہ، حماس کا خاتمہ، اور تو وہ تو اپنی باتیں کر رہے ہیں لیکن کیسے، یہ اب دیکھنا باقی ہے. اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے ریٹرن کرنے سے. یہ ایک اور دھچکا لگا ہے. اسرائیلی سیٹلرز ریفیوز ٹو ریٹرن ٹو میٹولا. 70% آف ہاؤسز destroyed. Israeli settlers yet to reel in from war. Growing frustration among settlers of northern settlements, particularly in Naharia, where local says they are yet to recover from the previous round of hostilities. کہ ابھی جنگ سے ہم نے ریکور ہونا ہے اور وہ واپس ناردرن سیٹلمنٹس کے اندر جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ادھر آپ لیبنیز کو دیکھیے جو اسرائیلی آرمی کی گولیوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ولیجز، اپنے ٹاؤنز، اپنے گھروں کی طرف لوٹے، اور ادھر اسرائیلی گورنمنٹ ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور پھر بھی وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ فرق ہے باہر سے آ کر قبضہ کرنے والوں میں اور جن کی لینڈ ہے ان کے اندر، یہ بنیادی فرق ہے. اچھا اب ناظرین، جارڈن اور ایجپٹ کے جو سربراہان ہیں، یعنی جارڈن کے کنگ اور مصر کے جو صدر ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں سعودی عربیہ اور وہاں پر بڑے فیصلے ہوں گے. اور اس میٹنگ کو انفارمل میٹنگ کہا گیا ہے، یعنی اس میں وہ نہیں کہ وہ توپوں کی سلامی ہے، وہ نہیں، انفارمل میٹنگ، کیونکہ جلدی ہے بہت زیادہ اور چیزیں بہت مختلف انداز میں ڈسکس کرنی ہے. تو یہ جیسے فارمل میٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں، انفارمل میٹنگ ہے. اور اوورال اگر آپ دیکھیں تو خطہ جنگ کے دہانے کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے. مصر، جارڈن، وہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، خطہ جنگ کے دہانے کے اوپر ہے. کیونکہ کیا امریکہ مان گیا ہے پرماننٹ سولوشن کے لیے؟ کیا اسرائیل مان گیا ہے فلسطینی ریاست کے لیے؟ کیا ٹرمپ ڈسپلیسمنٹ کے پلان سے پیچھے ہٹ گیا؟ نہیں، تینوں چیزیں نہیں ہوئی ہیں. تو معاملہ تو وہیں کا وہیں ہے. اس لیے وہ جو جنگ کی پاسبلٹی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. پھر اسی کے ساتھ ڈسکشن یہ بھی ہے کہ ری بلڈ کون کرے گا غزہ کو. تباہ تو اسرائیل نے کیا ہے اور یہاں پر ڈسکشن ہے بھائی تباہ اسرائیل کرے اور ری بلڈنگ کے لیے مسلمان پیسے دیں. 20 سے 58 بلین ڈالرز ابھی ایک ایسٹیمیٹ سامنے آیا ہے، 20 سے 58 بلین ڈالرز کا خرچہ آ سکتا ہے. تو یہ کیسے ستم ظریفی ہے کہ اسرائیل تباہی مچائے اور جینوسائیڈ بھی کرے اور الٹا پیسے مسلمان ممالک دیں. تو ابھی امریکہ کے ایک بہت فیمس وہاں کے تھنک ٹینکس ہیں، ان کی بات بہت وہاں پر شیئر کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل پے کریں. امریکی تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تباہ کیا ہے. تو ٹرمپ بھی بڑے اصول کی بات کرتا ہے، تو اصولی طور پر یہ امریکہ اور اسرائیل ہی کو پیسے دینے چاہیے. اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں یورپ ورسز امریکہ. یہ دنیا بالکل ایک نئی چیز دیکھ رہی ہے اور یورپ کے بھی وہم و گمان کے اندر نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا. یورپ اس وقت شدید غصے کے اندر ہے کہ یہ امریکہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. پہلے یورپ کی ذرا 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے. The Trans-Atlantic Alliance is over and there is now alliance between Russian and American presidents to destroy Europe. اب یہ پولیٹیکو کی بہت بڑا میڈیا اور یورپین ڈپلومیٹس ان کا بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ ٹرانس اٹلانٹک الائنس کون سا تھا؟ جو نیٹو ہے، یہ ٹرانس اٹلانٹک الائنس ہے.
ٹھیک ہے, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھے ختم ہو گیا, اور اب جو نیا الائنس بن رہا ہے یہ امریکہ اور رشیا کا الائنس ہے, اور اس میں ڈسٹرائی یورپ ہوگا. یہ یورپین ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں, یورپین میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے. The European Union responds to Trump that Ukraine is a democracy and Russia under President Putin is not. وہ ٹرمپ نے کہا نا کہ زیلنسکی تو ہے ہی ڈکٹیٹر, تو یورپی یونین جواب دے رہی ہے کہ نہیں, زیلنسکی ڈکٹیٹر نہیں ہے, اور جو یوکرین ہے یہ تو ڈیموکریٹک کنٹری ہے, جبکہ رشیا ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے, اور پیوٹن جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہے. تو یہ یہاں پر اب معاملہ شروع ہو گیا کہ زیلنسکی اور یورپ شدید غصے کے اندر ہے, کیونکہ زیلنسکی کو زیادہ یہ ہے, ٹرکی کے اندر ڈیل ہونے جا رہی تھی, جنگ ختم ہونے جا رہی تھی, امریکہ نے یہ ڈیل نہیں ہونے دی, اور زیلنسکی کو کہا کہ اس ڈیل سے نکل جاؤ اور ہم تمہاری مکمل مدد کریں گے, بائیڈن انتظامیہ. ٹھیک ہے, اب وہ 1 ملین کیجویلٹیز ہوئی ہیں یوکرین کی, 1 ملین, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اور اتنا لاس, پورا یوکرین تباہ ہو گیا. اور اب وہ امریکہ, ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ذمہ دار بھی زیلنسکی ہے, اور جو ہے وہ سارے پیسے بھی یہ دے, $500 بلین بھی یہ دے, اور نیٹو کی ممبرشپ بھی نہیں ہے, اور وہ پتلی گلی سے نکل بھی گیا ہے. تو ذمہ دار تو ہے یوکرین, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. زیلنسکی نے پراکسی بننے کا جو فیصلہ کیا تو اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے, لیکن اب یہ ان کے آپس کے آرگیومنٹس ہیں نا, ویسے تو یہ سارے ذمہ دار ہیں, تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سب نے مل کر کیا ہے. مطلب زیلنسکی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا قصور کیسے ہو گیا, بھائی تمہیں نے تو کہا تھا جنگ میں جاؤ, اور تمہیں کی تو سپورٹ تھی, اور ڈیل بھی تم نے نہیں ہونے دی, تو میں کیسے قصوروار ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ یہ ان کی آپسی لڑائی ہے, بلیم گیم ہے, نہیں تم ذمہ دار ہو, نہیں تم ذمہ دار ہو. تو اوورآل جو ایک ویسٹرن بلاک ہے, ویسٹرن جو ہیجمنی ہے, اس کا اختتام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس کے اندر ایک بات پوری طرح سے کلیئر ہے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہوگا, ڈائریکٹ امپیکٹ اسرائیل کی ہیجمنی کے اوپر ہوگا, کیونکہ اسرائیل کا سارا دار و مدار ویسٹ کے اوپر, اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. تو وہ ویسٹ جو 400 سالوں سے ایک پاورفل بلاک ہے اور طاقت ہے. اب دیکھیں, فرانس اس سے پہلا امپائر تھا, اس کے بعد برطانیہ بنا, اس کے بعد امریکہ بنا, تو تینوں نے پہلے تو کردار ادا کیا اسرائیل کو یہاں پر بسانے میں, اور پھر اس کو آگے قائم رکھنے میں. تو وہ جو دنیا اس طرح سے بدل رہی ہے کہ وہ جو سارا معاملہ ہے وہ ساری دنیا ری شیپ ہو رہی ہے. اب دیکھیے ایک انالیسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیسے امریکی امپائر اور ویسٹرن جو طاقت ہے وہ کولیپس کر رہی ہے. The United States has become one of the most powerful empires in the human history. دنیا کی تاریخ کا جو سب سے پاورفل امپائر ہے وہ امریکن امپائر, یہ بات ذہن میں رکھیں, کیونکہ عالمی سطح پر پورے گلوب میں کسی کو اتنی طاقت حاصل نہیں ہوئی. یعنی جو سکندر اعظم ہے وہ بھی ساری دنیا کے اوپر حکومت نہیں کر سکا, تو ساری دنیا کے اوپر پہلے جس امپائر نے حکومت کی ہے وہ امریکن امپائر ہے. لیکن اس کے جو 2 بیسک فیکٹر تھے کہ کس بنیاد کے اوپر اس نے حکومت کی, ایک تو یہ ہے کہ جو امریکن سوسائٹی ہے اس کی جو فارمولیشن ہے, اس کے ڈائنامکس ہیں, اس کے جو افیکٹو ہے, وہ انٹرنل کولیکٹیو فورس کے طور پر یہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں. اینڈ دوسری جو چیز ہے, بلڈنگ اے بلاک آف ایلائز. امریکہ نے ایک بلاک بنایا اپنے اتحادیوں کا, وہاں آپ دیکھیں جاپان سے لے کر ساؤتھ کوریا, آسٹریلیا, اور سب سے مین پلر جو ہے وہ یورپ ہے. کسی نے کردار ادا کیا براعظم افریقہ کو کنٹرول کرنے میں, کسی نے کردار ادا کیا مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے میں, ٹھیک ہے, کسی نے لاطینی امریکہ میں, تو خود امریکہ نے. تو اس طرح بلاک آف ایلائز یہ دوسری امپورٹنٹ پلر تھا امریکی امپائر کا. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ٹرمپ اس سب چیز کو تباہ کر رہا ہے. ٹو ہیو پرووائڈیڈ امریکہ ود پریزنس, اسپریڈ انفلوئنس, سپورٹ اینڈ لائلٹی, اس بلاک نے فراہم کیا. بٹ ٹرمپ از ڈوئنگ ناؤ از انڈرمائننگ دا کوہین آف سوسائٹی. اور ٹرمپ دونوں چیزیں کر رہا ہے, جو اندرونی سوسائٹی, امریکن سوسائٹی کی جو کوہین ہے, جو جڑی ہوئی ہے, اس کو بھی توڑ رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر عجیب و غریب ایگزیکٹو آرڈرز آ رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کو کم کیا جا رہا ہے, کہیں پر اور بجٹ کٹ ہو رہا ہے, کہیں پر فلانے انسٹیٹیوشنز بند ہو رہے ہیں, کئیوں کو جاب سے نکالا جا رہا ہے. تو وہ جو انٹیگریشن آف سوسائٹی تھی وہ پوری طرح سے ٹرمپ نے ہٹ کر دی ہے. ڈیمولشنگ اٹس انسٹیٹیوشنز اینڈ کریٹنگ اسٹرانگ انٹرنل کنفلکٹس اوور ویلتھ اینڈ پاور. اندرونی ایک لڑائی پیدا ہو گئی ہے طاقت اور دولت کے لیے. اب دیکھیں نا, وہ ہٹ کر رہا ہے مختلف اداروں کو, وہ عدالت میں جا رہے ہیں, عدالت سٹے کر رہی ہے اس کے اوپر, اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے اس فیصلوں کو. تو ایک انٹرنل, اب دیکھیں نا وہاں پر پہلے کب ایسا ہوا ہے کہ امریکی صدر, فارمر, یا سی آئی اے کے چیف, یا باقی پینٹاگن کے جرنیل, ان کے خلاف انکوائریز کھل گئی ہوں. تو یہ سارا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے. تو ایک انٹرنل کنفلکٹ آف پاور اینڈ ویلتھ وہ اس نے شروع کر دیا ہے. اینڈ ایکسٹرنلی, اور بیرونی طور پر, بیٹرینگ اینڈ ابنڈننگ الائز, اور اس نے اپنے وہ اتحادی جس نے اس امپائر کو آگے بڑھایا ان کو بٹرے کرنا شروع کر دیا ہے. اینڈ دا ڈیسولوشن آف الائنسز
led by Europe, the strongest historic ally. اور سب سے پہلا جو نشانہ بنا ہے وہ یورپ بنا ہے، وہ ہسٹورک ایلائی جس نے یورپ کو قائم رکھا. تو یہ ایک غیر معمولی چیز ہے، ایک لمبی لڑائی ہے، یہ آگے چلے گی، ابھی تو آغاز ہوا ہے اور ایک اتنی بڑی عمارت ہے اس نے بہرحال گرنا ہے اور گرتے گرتے وہ نظر آ رہی ہے اور معاملہ آگے سے آگے بڑھے گا. میکرون جو ہے وہ واشنگٹن کا وزٹ کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا چیزیں طے ہوتی ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ جب آپ اتنی جنگیں لڑتے ہیں، اتنے تباہی مچاتے ہیں دنیا میں، اتنے ریجیم چینجز آپریشن کرواتے ہیں، ایک نہ ایک دن پھر اختتام ہونا ہوتا ہے. آپ جب اوور سٹریچ کر جاتے ہیں آپ کی، اب دیکھیں یورپ کی اکانومی، امریکہ کو بھی اکانومی کا مسئلہ آ رہا ہے، وہ بھی بار بار اکانومی کر رہے ہیں. تو یہ ایٹ دی اینڈ پھر یہی ہونا تھا. جب آپ اصولوں کے اوپر، انصاف کے اوپر یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں تو پھر ایٹ دی اینڈ یہی ہونا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.